मेरा फोन उठा रहा है। बिनते वो उनके अल्लाह को उनके दीदार को चार के चार यानी हर यार को उनके दिलदार को यानी हर यार को उनके दिलदार को आशिक़े ज़ार को ज़ानुए यार को यार को और हजरत के डॉक्टरों ने भी मना किया और हमारे घर के जितने बड़े अफराद हैं मौलाना हुज़ैफा साहब, मौलाना उवैस साहब, ये ठीक नहीं है। आपकी जगह पर हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम संभाल लेंगे। तो हजरत ने मौलाना हुज़ैफा साहब को इस्लामी दावत बरकातहुमुल आलिया को इसी शर्त पर भेजा कि भाई आप सारे प्रोग्राम जितने तय किए हैं उन सबको पूरा करेंगे, वहाँ शरीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना हुज़ैफा साहब पीछे जाएंगे। है मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं, सामने वाले पीछे जाओ, सामने चलो, सामने चलो, सामने चलो भैया, आराम से सामने से हटाओ यार। अरे ऐसे एक साइड से आ जाओ ना। अरे एक साइड से आप पीछे, वो पीछे आ जाओ। ठीक है, बच्चे वाले ना बहुत सारे आ जाओ। ओके, एक मिनट वही बता रहा हूँ। इनकमिंग वॉइस कॉल अब जिनका होगा नहीं होगा, जिनका होगा नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे, इनको लो नीचे, वही ना। चलो
कमिटी आले रुजन हुकूम काय तुम्ही घेऊन गेले कसं तुम्ही जरा आम्हाला माहिती नाही कौन है सर वो बच्चे को पीछे लो ये बेटा इधर आ पीछे जाओ भैया। ऐसा 2 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह व असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुफ़्लिहीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले हम रब्ब करीम का शुक्र अदा करते हैं कि रब्ब ज़ुल जलाल ने हम सब को इस्लाम और ईमान जैसी अज़ीम नेमत से सरफराज फरमाया। दुनिया में इंसान को जितनी भी नेमतें अता की गई, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान है। और नेमत ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को मस्जिद जैसी नेमत अता फरमाई। मस्जिद ये उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मस्जिद ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तरह से उसके रूहानी मरकज़ की हैसियत रखती है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के बारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि मस्जिद अल्लाह का घर वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। इस सिलसिले में हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आमार मस्जिद का 2 मतलब है। मस्जिद का एक मतलब तो ये है कि मस्जिद को बनाना, उसकी तामीर करना, और दूसरा मतलब ये है कि मस्जिद को आबाद करना। मस्जिद के बन जाने के बाद उसकी आबादी, कि उस मस्जिद में 5 वक्त उस इलाके के मुसलमान पाबंदी के साथ नमाज अदा करें, ये उस मस्जिद का हक़ होता है। इसीलिए एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कहीं पर मस्जिद बना दी जाए और उसके बाद उस मस्जिद में लोग नमाज न पढ़े, तो वो मस्जिद अल्लाह से शिकायत करती है कि अल्लाह, ये लोग तेरे घर को आबाद नहीं रखते हैं, अल्लाह तू इनकी बस्ती को वीरान कर दे। इसलिए उम्मत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ वो मस्जिद को बनाने की फ़िक्र करती है, वो मस्जिद की बनाने की फ़िक्र करने के साथ साथ वो मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्र करें। हम ये समझते हैं कि ये मस्जिदें सिर्फ़ नमाज पढ़ने के लिए हैं। देखा जाए तो ये मस्जिद इस्लामी तारीख़ में सबसे अहम रोल अदा करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मसऊद में मस्जिद यही यूनिवर्सिटी और मदरसा और स्कूल की खिदमत अंजाम देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदरसा सुफ़ा, जहाँ से हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू दरदा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और इन जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा, जिन्होंने बाद में चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को और पूरी शरीयत को उम्मत तक पहुँचाया, वो सब के सब उसी मस्जिद से, मस्जिद नबवी ही से तालीम हासिल किए हुए थे। इसीलिए बाज़ कहने वालों ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस मस्जिद को हम सिर्फ़ इबादत के लिए समझते हैं, ये मस्जिद मुसलमानों को बहुत सारे इज्तिमाई उमूर और बहुत सारी तालीमात का दर्स देती है। इसमें 4 सबसे अहम तरीन दर्स है। सबसे पहला दर्स ये है कि ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में
اور کسی بھی معاشرے کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا وقت ہے۔ اور مساجد میں 5 وقت کی اذان اس کی تعیین کے ساتھ ہوتی ہے، نماز اس کے وقت پر کھڑی کی جاتی ہے۔ یہ امت مسلمہ کو اس بات کا درس دیتی ہے کہ امت کے ہر فرد کو وقت کا اہتمام کرنا چاہیے، اوقات اپنے ہر کام کو اس کی پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر انجام دینا چاہیے۔ جیسے نماز کہ فجر کی نماز ہے کہ آج کل اس کا وقت 5:30 بجے شروع ہو رہا ہے تو 6:45 بجے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو وہ قضا ہو جائے گی، آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ٹائم کا انتظام نہیں کیا، اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو کہا کہ ٹائم مینجمنٹ، انسان کی زندگی میں وقت کا اہتمام، یہ نماز کا اوقات ہمیں اس کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، اور زمانے کی قسم، اللہ نے وقت کی قسم کھائی۔ اسی لیے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہمارے اس آخری دور کے بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وقت یہ انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہے جیسے خام مال۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اپنی فیکٹری میں اگر کپڑا بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلے اسے مشین کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے اسے تاگے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اسی تاگے کو خام مال کہیں گے۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو کپڑا نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وقت کا صحیح استعمال نہ ہو تو انسان کی زندگی کبھی بھی صحیح طریقے سے نہیں گزر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا درس جو مسلمانوں کو ان مسجدوں سے ملتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہمارے ہاتھوں میں موبائل آیا ہے، اس موبائل نے ہماری زندگی سے وقت کی قیمت کو ختم کر دیا۔ ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر معاشرے کا ہر فرد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب موبائل میں اس طور پر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی اسکور دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ جبکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر شخص کو 4 سوال کے جواب دینے پڑیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کو کہاں پر کھپایا، اچھے کاموں میں کھپایا یا برے کاموں میں کھپایا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کو خاص طور پر کس چیز میں صرف کیا۔ ہمارا نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو اپنے کانوں سے سنے، دل کے کانوں سے سنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پوری زندگی جس کو 65 سال عمر دی ہوگی اسے پورے 65 سال کا تو سوال ہوگا ہی، مگر خاص طور پر اس کی 15 سال سے لے کر 45 سال تک کی جو زندگی ہے، جو 30 سال ہے، جو زندگی میں شباب کے سال کہے جاتے ہیں، جو نوجوانی کے سال کہے جاتے ہیں، جس میں انسان ہر طرح سے اللہ کی طرف سے قوت سے مالا مال کیا جاتا ہے، اس کا خاص اللہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کس چیز میں خرچ کیا۔ آج کا 21ویں صدی کا اور 15ویں صدی ہجری کا نوجوان اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ ہم نے موبائل میں گیم کھیل کر اپنا وقت ضائع کیا، ہم نے ٹک ٹاک پر اپنا وقت ضائع کیا، اور ہم نے فیس بک پر اپنا وقت ضائع کیا۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جو قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہے وہ قومیں کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عربی میں نیوز پڑھی میں نے، اس میں آیا کہ اسرائیل میں یہودیوں کے سخت گیر یہودیوں کے ایک محلے میں ایک موبائل کمپنی نے اپنی شاپ رکھی کہ ہمارے یہاں پر موبائل کی دکان نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیوں، اور حکومت مظاہرہ کیا اور حکومت سے کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، اس کو ہٹا دیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم تعلیم میں اور دنیا میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے اپنی نسل کو تیار کر رہے ہیں، ہم موبائل کے ذریعے سے اپنی قوم کو برباد نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہمارے محلے میں یہ موبائل کی دکان نہیں چاہیے، اور یہ کہہ کر وہاں سے موبائل کی دکان کو ہٹا دیا گیا۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ریاست
بہت مختصر تعداد میں پائے جانے والے یہود، یہ کیوں آج دنیا میں میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، دنیا میں سیاسی لوگوں پر ان کا قبضہ ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے وقت کو ایسی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں جس کی اس وقت انسانوں کو ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ کاشتکاری میں دنیا میں سب سے آگے کون ہے؟ اسرائیل ہے۔ وہی سب نئی نئی مشین ایجاد کرنا، نئی نئی انداز میں چیزوں کو اگانا، اس میں سب سے آگے وہ ہے۔ لہذا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر خرچ کریں۔ ہمارا ایک سیکنڈ اور ایک منٹ بھی بیکار چیزوں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا درس جو مساجد ہمیں دیتی ہے وہ کیا دیتی ہے؟ وہ مسجد ہمیں درس دیتی ہے انتظام اور انصرام کا، کہ منظم انداز میں اپنے ہر کام کو انجام دے۔ اس لیے کہ مسجد میں ہر شخص صف میں منظم انداز میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ صف میں منظم انداز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ انسان اپنے ہر کام کو سسٹم کے ساتھ کرے، ہر کام کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ کرے، اس کے اصول اور طریقے اور ضابطے کے ساتھ کرے۔ ایسا نہیں کہ جہاں جو سمجھ میں آیا کیا۔ کہیں بھی آج ہم لوگ ٹریفک کے اصول کو توڑتے ہیں، جہاں کہیں کچھ ضرورت پیش آئی، سمجھ میں آیا، اپنی گاڑی کو کھڑی کر دیتے ہیں، جہاں پر کچھ سمجھ میں آیا ہم تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا نظام اس کو پروفیشنلزم کے خلاف کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ مسجد میں صفوں میں کھڑا کر کر اللہ انسانی معاشرے کی سب سے اہم ترین ضرورت، اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان منظم انداز میں زندگی گزارے، اللہ اس کا درس دیتے ہیں۔ تیسرا درس مسجد سے جو انسانی معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق کو اپنی صفوں میں قائم کیا جائے۔ اس لیے کہ مسجد میں صف میں ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ادھر کھڑا ہوگا اور اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں ادھر کھڑے ہوں گے، مالدار ادھر کھڑے ہوں گے، خوبصورت ادھر کھڑے ہوں گے، بدصورت ادھر کھڑے ہوں گے۔ نہیں، سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک۔ تو اس کو کہتے ہیں اتحاد اور اتفاق۔ تو مسجد یہ اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے، ڈسپلین کو سکھایا گیا۔ مسجد میں شور و غل کو منع کیا گیا کہ کسی قسم کے شور اور غل مسجد میں نہ کرے۔ تو یہ مسجدیں، جن مسجدوں کو صرف ہم نماز پڑھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا، صبح سے لے کر شام تک اور ولادت سے لے کر موت تک پوری زندگی کو سسٹم کے ساتھ گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا لی ہے۔ لہذا میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہم نے مسجد تو بنا لی، اسی لیے علامہ اقبال کے زمانے میں ایک مرتبہ کوئی واقعہ پیش آیا لاہور میں، اور وہاں پر یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوا انگریزوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ اگر صبح تک کہ مسجد یہاں پر بن جاتی ہے تو یہ جگہ مسلمانوں کی ہوگی۔ تو مسلمانوں نے رات میں مسجد بنانا شروع کی اور صبح فجر تک کے مسجد بنا ڈالی۔ کتنے گھنٹے میں؟ 12 گھنٹے میں۔ کتنے گھنٹے میں؟ 12 گھنٹے۔ علامہ اقبال کو ایک دن کہا کہ وہ ایسی کیسی مسجد ہے جو 12 گھنٹے میں بنائی گئی؟ علامہ اقبال اس کو کسی وقت بغیر کہے ہوئے دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آپ نے فوراً کہا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں میں، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا نمازی بن نہ سکا۔ کہا کہ ہم اگر مسجد بناتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے، میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زمانے کی نزاکتوں کو سمجھیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں سب سے بڑا چیلنج اپنا اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا ہے۔ یہ ایمان ہوگا فمن زحزح عن النار ادخل الجنت فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے کہ کامیابی پیسوں میں نہیں ہے، کامیابی حسن و جمال میں نہیں ہے، کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کامیابی کے لیے یہاں پر جد و جہد، محنت کرنی پڑے گی، فکریں کرنی پڑے گی، تب جا کر ہمارے معاشرے میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو جنت کے حامل بنیں گے۔
اس لیے ہم اس فکر کے ساتھ یہاں جائیں، جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا اس وقت صحیح ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ کل ہی میں نے پڑھا، وہ آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں آپ؟ ارے بھائی صلاح الدین ایوبی کو جانتے ہیں نا؟ ان کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی یہ کیسے پیدا ہوئے؟ گزشتہ کل میں نے ان کا بڑا عجیب واقعہ پڑھا، تو میں نے گزشتہ کل بھی ایک جگہ پر بیان کیا اور آج بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے والد ان کا نام ہے نجم الدین ایوبی۔ نجم الدین ایوبی ان کے بھائی تھے اسد الدین شیرکوہ۔ اسد الدین شیرکوہ نور الدین زنگی کے فوج کے سپہ سالار تھے۔ تو وہ اپنے بھائی نجم الدین سے کہنے لگے ایک دن کہ بھائی آپ کی کافی عمر ہو گئی، آپ شادی نہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے لائق بیوی نہیں مل رہی ہے، لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اتنے اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، میرے بھائی ہے، آپ کہے تو بادشاہ کی بیٹی سے، نور الدین زنگی کی بیٹی سے آپ کا نکاح کروا دے، آپ کہے ہے۔ لہذا ہمیں اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے پڑیں گے، اپنے اسکول اور اپنے کالج بنانے پڑیں گے۔ کیوں؟ آج سے 100 سال پہلے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت۔ اس کتاب میں آج سے 100 سال پہلے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس ملک میں اگر مسلمان اپنی نسلوں میں ایمان اور اسلام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کو اپنے اسکول اور اپنے کالج بنانے ہوں گے۔ مسلمانوں کو جہاں پر مسلمان ذہین بچے اس سرکاری اسکولوں میں اور دوسری اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرے، وہاں پر اپنے ہاسٹل بنانے ہوں گے، تو ہی آئندہ ہم اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ہم اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کو بچا سکتے نہیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ارتداد کا فتنہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ہم بارہا یہ سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان فلاں بچی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماحول ایسا ہوگا تو ایک تو ہم نے گھروں میں ایمانی تربیت نہیں کی، ہم نے بچوں کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دی، اپنے بچوں کا ذہن اور مزاج دینی نہیں بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ کسی بھی جال میں پھنس سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے پڑیں گے اور اپنا ماحول دے کر، دینی ماحول دے کر وہاں پر اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ جامعہ نے اسی تحریک کو شروع کیا ہے کہ عصری تعلیم دینی ماحول میں، تو اس سے ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ کیوں کہ ماحول ہی انسان کو سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ ہوتا ہے۔ اسے اچھا ماحول ملتا ہے تو اچھا انسان بنتا ہے، اگر اسے برا ماحول ملتا ہے تو برا انسان بنتا ہے۔ اچھا انسان بھی برے ماحول میں جا کر بگڑ جاتا ہے، اور برا انسان اچھے ماحول میں آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ سنور جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کو دیکھیے آپ، کیسی زندگیاں تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو وہ آدمی کہ مجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا تھا، اور خطاب میرے باپ مجھے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اے عمر، تجھے بکریاں چرانا نہیں آتا ہے تو زندگی میں کیا کرے گا؟ لیکن کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، حضور کی تربیت حاصل کی، اللہ رب العزت نے انہیں ایسا انسان بنایا۔ انسانی تاریخ میں آپ سے زیادہ کامیاب اور عدل و انصاف کرنے والا حاکم نہیں گزرا ہے۔ جن کے والد جن کو یہ کہتے تھے کہ تو کیا کرے گا، تو بکریاں نہیں سنبھال سکتا ہے، انہوں نے پوری انسانیت کو زندگی جینے کا اور کس طرح سے صحیح معنی میں پالیٹکس اور کس طرح سے سیاست کی جا سکتی ہے اس کی تعلیم دی۔ اسی لیے مہاتما گاندھی کہتے تھے اگر اس ملک کو صحیح معنی میں بھائی چارگی کے ساتھ اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو حضرت عمر کی سیرت کا مطالعہ یہاں کے ہر پالیٹکس کے آدمی کو اور ہر فرد کو پڑھنا ہوگا، اور کہا کہ اگر ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، ورنہ یہ ملک ترقی کر سکتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں،
بہت سارے مسائل ہمارے تعلیمی مسائل ہے، ہمارے فکری مسائل ہے اور ہمارے اصلاحی مسائل ہے، ان تمام مسائل، مگر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مسئلے کو صحیح معنی میں دین کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے مطابق اتحاد اور اتفاق اور آپس میں بھائی چارگی اور آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کہیں پر مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا ماحول ہو جائے تو وہاں پر مسلمانوں کو دو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو مسلمان اپنے اخلاق اور کردار کو درست کر لے، اور دوسرا مسلمان لوگوں کے سامنے اسلام کے محاسن کو اور اسلام کی خوبیوں کو بیان کرے۔ کہا یہ دو کام کیے جائیں گے تو نفرت یہ محبت میں کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معاشرے کو صحیح معنی میں انسانی اور اسلامی معاشرے کے اصول پر استوار کرنے کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، عزیز دوستو، بزرگوں، ابھی آپ نے حضرت مولانا حذیفہ صاحب کا فکر انگیز خطاب سنا، جس میں ہمیں آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں آج کے اس ماحول، اور ان کو تعلیم دلانا بہت زیادہ دشوار ہو چکا ہے۔ اس ماحول میں ہم سب کے لیے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، اسکول قائم کریں، جیسا کہ حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم نے اس بات کی طرف ہم سب کو بارہا متوجہ کیا ہے کہ ہم جگہ جگہ جہاں بھی کو قائم کریں، مدارس قائم کریں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی تو ظاہر بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کیسے ہیں۔ اگر ہم غفلت کے ساتھ کام لیں گے تو یقیناً ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے تعلیمی بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہرحال ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور اسی طریقے سے دینی اور عصری دونوں تعلیم کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے اداروں کو قائم کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے اس شہر میں الحمدللہ دینی ادارہ قائم ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے بچے آپ کے اس ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ اتنی بڑی آبادی کے باوجود اگر ہماری اسکول نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ادارے قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکام میں مدد فرماوے اور قبولیت نصیب فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ہمت افزائی فرمائے اور اسباب مہیا فرماوے تاکہ ہم اپنے اداروں کو قائم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی چلیے۔